ताबकार मुजरिम। हर कदम सोच समझ कर उठाने में ही आफियत व आष्टी छुपी होती है, लेकिन उजलत पसंद और सहल परस्त अक्सर इस आफियत को दरखोरे एतना नहीं समझते। बिना सोचे समझे वो कर गुजरते हैं जिसका अंजाम सिर्फ नाकामी की सूरत में निकलता है। मनफी तर्ज अमल इख्तियार करने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके रास्ते में कोई भूल भी आ सकती है जो भटका सकती है। अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन मंसूबा साजी की थी। वारदात का हर पहलू मुकम्मल और कामयाब तर था। न जाने कहाँ भूल हुई जो पकड़ की जद से बच ना सकी। तजस्सुस और थ्रिल से भरपूर नावल की शानदार तखलीस। मुसन्निफ अमजद रईस। एलिसिया अपना हुलिया दुरुस्त करके आई तब हैरी को पहली बार उसके हुस्न जहां सोज का अदराक हुआ। उसने वही सफ़ेद लिबादा जेबतन किया हुआ था। उसके हसीन चेहरे पर दुख का साया था। एलिसिया ने ब्रीज की मौजूदगी महसूस की। ब्रीज ने अपना तारुफ कराया, ताहम एलिसिया की आंखों में उलझन बरकरार थी। अगरचा पहले उसने राशील को पहचान दिया था। वो काउच पर बैठ गई। मेरा शौहर कहाँ है? उसने गोया मुतालबा किया। राशील उसके साथ बैठ गई। ब्रीज कुर्सी लेकर करीब आ गया। हैरी खड़ा रहा। इस किस्म के हालात में उसे आरामदेह नशिस्त संभालना पसंद नहीं था। मिसेस केंट, हैरी ने आगाज किया। वो केस पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहता था। मैं होमिसाइड डिटेक्टिव हूँ। मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। मुझे दिली अफसोस है। रात चंद घंटे कबल हमें एक बॉडी मिली है जो आपके शौहर की है। हमें हकाइक का सामना करते हुए तेज़ी से मुजरिमों तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब अफसरदा हैं और पूरी तरह मुस्ताद भी, हैरी कह रहा था। एलिसिया का सर ढलक गया। उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका बदन लरस रहा था। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी तवज्जो सफ़ेद लिबादे पर से हट गई जिसे राशेल ने खुलने से बचाया। ब्रीज ने पानी का गिलास मुहैया किया। हैरी एलिसिया को देख रहा था। कैरियर के दौरान उसने कितनी ही बार यह खबर सुनाई थी, लेकिन कभी भी इसका आदी नहीं बन सका था। उसे ये एक मकरूह फेल मालूम होता था। खुद उसके साथ 40 बरस कबल ऐसा ही हुआ था जब उसने अपनी माँ की मर्डर की खबर सुनी थी। कुछ देर के लिए वहाँ सकूत का आलिम रहा। पेशतर इसके कि कोई नया सवाल उठता। दरवाजे पर दस्तक हुई। पैरामेडिक स्टाफ पहुंच गया था। वो अपने साजो सामान के साथ मिसेस केंट की जानिब मुतवज्जा हुए। हैरी, ब्रीज और राशेल के साथ किचन में आ गया। तुम लोगों का क्या इरादा है? हैरी ने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि तुम लीड करो। कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो हम भी शामिल हो जाएंगे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं, ब्रीज ने कहना चाहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लीड करता हूँ। हैरी ने राशेल की तरफ देखा। ताहम राशेल ने कोई एतराज़ नहीं किया। हैरी लिविंग रूम में आ गया। तिबी अमला एलिसिया की टखनों और कलाइयों पर किसी किस्म की कलीम की मालिश कर रहा था। एक फिशारे खून जांच रहा था। गर्दन पर बैंडेज भी नज़र आ रही थी। स्याही माइल जामनी रंग की कलाई और टखनों पर कम हो गया था। फ़ोन की भिनभिनाहट पर वो वापस किचन में आ गया। दोनों एजेंट वहाँ नहीं थे। हैरी ने तजस्सुस महसूस किया। वो दोनों घर के किस हिस्से में क्या तलाश कर रहे होंगे? कॉल उसके पार्टनर इग्नासिफ की थी। क्या बॉडी वहाँ मौजूद है? हैरी ने सवाल किया। नहीं, क्राइम सीन क्लियर है। फॉरेंसिक का काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इग्नासिफ ने बताया। हैरी ने उसे केस के प्रोग्रेस के बारे में आगाह किया और FBI के बारे में भी कुछ बातें गोशगुजार कर दी। हैरी ने उसे हिदायत दी कि अतराफ में मौजूद मकीनों के दरवाजे बजाना शुरू कर दे। शायद कोई इत्तला हाथ आ जाए। हालांकि वो जानता था कि इसका इम्कान बईद तर है। किसी ने 911 पर कॉल नहीं की थी। हैरी, रात के इस पहर? नौजवान इग्नासिफ हिचकिचाया। हाँ, शुरू हो जाओ, हैरी ने बेधड़क कहा। किसी इत्तला का इम्कान है तो अभी मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि बाद में उसका इंकशाफ हो। वो किचन से निकला तो पैरामेडिकल टीम रवाना होने वाली थी। उनके मुताबिक मिसेस केंट जिस्मानी तौर पर सेहतमंद थी, सिवाय मामूली जख्म और खराशों के। राशेल एक बार फिर एलिसिया के साथ बैठी थी और ब्रीज कुर्सी पर टिका हुआ था। कॉफ़ी टेबल शीशे की बनी थी जिसके एक तरफ एलिसिया बैठी थी। हैरी मेज़ की दूसरी तरफ एलिसिया के ऐन बिलमुकाबिल कुर्सी पर जम गया। मिसेस केंट, तुम्हारे सदमे और नाकाबिले तलाफी नुकसान को हम समझ रहे हैं, लेकिन वक्त की बड़ी अहमियत है। हम सुस्ती दिखाना नहीं चाहते। ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। ऐसा होता तो गुफ्तगू हम चंद रोज़ बात करते। तुम भी समझ सकती हो कि ये एक अर्जेंट मामला है। यहाँ आज रात तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया था? हैरी ने उससे कहा। एलिसिया ने इस्पात में सा हिलाकर दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। वो 2 आदमी थे। उसने अश्कबार आंखों से बोलना शुरू किया। दस्तक पर मैं दरवाजे पर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी
کہ وہ دونوں اچھل کر سامنے آ گئے۔ ان کے پاس ایک چھری تھی۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر چھری میری گردن پر رکھ دی اور گلا کاٹنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی ہدایات کے مطابق عمل کروں۔ ایلیسیا خاموش ہو گئی۔ تمہیں وقت یاد ہے؟ ہیری نے سوال کیا۔ تقریباً 6 بجے تھے۔ جھٹپٹا تھا۔ میں ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ اسٹینلی اکثر 7 بجے آتا ہے۔ شوہر کے ذکر پر اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ہیری چاہتا تھا کہ سوالات کے دوران میں وقفہ نہ آئے، کیونکہ پیرامیڈک والے اسے سکون کی گولی دے گئے تھے، جس کے اثرات نمودار ہونے کی صورت میں جوابات بھی متاثر ہوتے۔ مسز کینٹ، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ہیری نے پوچھا۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ مجھے بیڈ روم میں لائے اور کپڑے اتروا دیے۔ پھر ان میں سے ایک نے سوالات شروع کر دیے۔ خوف نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارے اور شور مچایا۔ انہیں معلومات درکار تھیں، ایلیسیا بولی۔ کیسی معلومات؟ ہیری نے پوچھا۔ ہر بات مجھے یاد نہیں۔ مجھ پر دہشت تاری تھی، ایلیسیا بولی۔ مسز کینٹ، سوچو، یاد کرو، اس طرح میں قاتلوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی، ہیری بولا۔ انہوں نے مجھ سے گن کے بارے میں پوچھا، اور یہ کہ وہ کہاں رکھی۔ 1 منٹ، ہیری نے ٹوکا۔ ایک ایک کر کے بتاؤ۔ اس نے گن کا پوچھا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ ہیری نے کہا۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس گن ہے۔ اس نے پوچھا کہاں رکھی ہے۔ میں نے بتایا کہ بستر کے دراز میں۔ تمہیں خوف محسوس نہیں ہوا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے؟ تم نے گن کا کیوں بتایا؟ ہیری نے سوال کیا۔ میں برہنہ حالت میں بیٹھی تھی۔ ایلیسیا نے نگاہ نیچے کر کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں پہلے ہی پر یقین تھی کہ وہ ریپ کے بعد مجھے مار دیں گے۔ بتانے یا چھپانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ایلیسیا بولی۔ ہیری نے سر ہلایا۔ اور انہوں نے کیا معلوم کیا؟ انہیں گاڑی کی چابیاں مطلوب تھیں۔ میں نے بتا دیا کہ چابیاں کہاں ہیں، ایلیسیا بولی۔ وہ تمہاری کار کی چابیوں کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، وہ بولی۔ میں نے دیکھا تھا، گیراج خالی ہے، ہیری بولا۔ وہ کار لے گئے ہوں گے۔ میں نے گیراج کے دروازے کی آواز سنی تھی، ایلیسیا نے کہا۔ دفتن بریز کھڑا ہو گیا۔ کیا تم کار کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ اور لائسنس پلیٹ نمبر؟ بریز نے کہا۔ کرائسلر 300۔ نمبر مجھے یاد نہیں، میں انشورنس فائل میں دیکھ سکتی ہوں، ایلیسیا بولی۔ بریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے حرکت کرنے سے روک دیا۔ ضروری نہیں ہے، میں معلوم کر لوں گا، ایک کال کرنی پڑے گی۔ وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ ہیری نے اگلا سوال کیا۔ جواب سن کر اسے قدر حیرت ہوئی۔ کیمرہ؟ ہاں، میرے شوہر کا کیمرہ جو کمپیوٹر کے ساتھ ہوتا ہے، جسے میں نے کیمرے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو کسی اور زبان میں کہا، اور وہ کیمرہ لینے چلا گیا، ایلیسیا نے کہا۔ اس مرتبہ راشیل اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ہال وے کا رخ کیا۔ راشیل، کسی چیز کو مت چھیڑنا، کرائم سین کی ٹیم پہنچ رہی ہے، ہیری نے کہا۔ راشیل نے ہاتھ ہلایا اور غائب ہو گئی۔ اس وقت بریز کی صورت دکھائی دی۔ بولو نے چھان بین شروع کر دی ہے، اس نے اطلاع دی۔ کیا؟ ایلیسیا کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب بی آن دی لک آؤٹ۔ بولو، ہیری نے سمجھایا۔ وہ تمہاری کار تلاش کر لیں گے۔ تم کیا بتا رہی تھی؟ ہیری نے پوچھا۔ پھر انہوں نے مجھے تکلیف دہ انداز میں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ باندھنے کے لیے انہوں نے میرے شوہر کی ٹائی استعمال کی تھی۔ پھر اس آدمی نے جو کیمرہ لایا تھا میری پکچر بنائی۔ وہ پھر چپ ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ذلت آمیز شرمندگی کی جلن۔ ہیری نے اگلا سوال چند سیکنڈ بعد کیا۔ فوٹوگراف؟ ہاں، بس۔ پھر وہ چلے گئے۔ جو انگریزی بول رہا تھا اس نے آہستہ سے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھے بچائے گا، اور وہ چلے گئے، ایلیسیا نے کہا۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ پھر ہیری نے سوال کیا، وہ فوراً چلے گئے تھے؟ مطلب تمہیں چھوڑنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئے تھے؟ ہیری نے پوچھا۔ نہیں، ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ گیراج کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ شاید پھر وہ گھر سے نکل گئے، ایلیسیا نے کہا۔ بریز نے مداخلت کی۔ کچن میں نے سنا تھا کہ انگریزی بولنے والے نے کسی اور زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں سمجھ سکی، کوئی عجیب ہی زبان بول رہے تھے وہ، ایلیسیا نے کہا۔ تم نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، کس قسم کے ماسک؟ ہیری نے سوال کیا۔ ایلیسیا سوچ میں پڑ گئی۔ پل اوور کی مانند، جیسے ڈاکہ زنی کرتے ہوئے فلموں میں دکھاتے ہیں، ایلیسیا بولی۔ اونی اسکائی ماسک، ہیری بولا۔ ایلی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ ماسک میں آنکھوں کے لیے ایک افقی سوراخ تھا یا پھر دونوں آنکھوں کے لیے الگ الگ 2 سوراخ تھے؟ ہیری نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہاں، علیحدہ سوراخ تھے، ایلیسیا بولی۔ منہ کے لیے الگ سوراخ تھا؟ ہاں، ایسا ہی تھا، ایلیسیا نے مثبت جواب دیا۔ گڈ، مسز کینٹ، تمہاری فراہم کردہ معلومات بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں پوچھی ہو؟ ہیری نے سوال کیا۔
میں سمجھی نہیں، وہ بولی۔ ہیری نے وضاحت کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایلی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر کو دائیں بائیں جنبش دی، تاہم یہ انکار ہیری کو قائل نہیں کر سکا۔ اس نے کہانی کو دہرایا۔ یہ اس کی ٹرائی اینڈ ٹرو انٹرو ٹیکنیک تھی، جس میں وہی معلومات نئے زاویوں کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ یہاں ایلیسیا کے ساتھ اس ٹیکنیک کا سب سے دلچسپ اور اہم ترین نیا زاویہ جو سامنے آیا وہ ای میل اکاؤنٹ تھا۔ انگریزی بولنے والے نے ایلیسیا سے اس کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ کا پاسورڈ مانگا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی؟ ایلیسیا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف جواب دے رہی تھی۔ فورینسک ٹیم کے پہنچنے پر ہیری نے گویا بزبان خاموشی انٹرول کا اعلان کر دیا۔ فورینسک ٹیم نے خوابگاہ کا رخ کیا۔ ہیری بھی کمرے میں آ گیا اور ایک کونے میں جا کر اپنے پارٹنر کو فون کیا۔ اگناسف کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں ملی تھی۔ ہیری نے اسے کہا کہ اسٹینلے کی گن کی ملکیت، نام اور قسم چیک کرے۔ ہیری کو شک ہو رہا تھا کہ اسٹینلے کینٹ کو اسی گن سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو راشیل کی کال آئی۔ وہ اور بریز کمپیوٹر روم میں تھے۔ یہ دیکھو ذرا۔ ہیری کے وہاں پہنچنے پر راشیل نے کمپیوٹر اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ ہیری ڈیسک کا چکر کاٹ کر اسکرین کے سامنے آیا۔ ایلیسیا کا ای میل اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے بھیجی گئی میل فائل کھولی ہے۔ یہ اس کے شوہر کو 6:21 پر بھیجی گئی ہے۔ ایلیسیا کے اکاؤنٹ سے اس کے شوہر کو۔ سبجیکٹ کی جگہ لکھا ہے ہوم ایمرجنسی، فوراً پڑھو۔ ای میل کے متن کے ساتھ ایلیسیا کا برہنہ فوٹو منسلک ہے، جس میں وہ بستر پر بندھی پڑی ہے۔ صرف فوٹو ہی کسی کو بھی بدواس کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے پیغام یوں لکھا ہے: تمہاری بیوی خطرے میں ہے۔ جہاں تک تمہاری رسائی ہے وہاں سے تمام سیسیم کسی محفوظ بکس میں مل ہالینڈ ڈیم کی نشان زدہ لوکیشن پر 8 بجے تک لے آؤ۔ ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ کسی کو بتایا یا کال کی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ فی الحال تمہاری بیوی محفوظ ہے۔ کوئی ہوشیاری دکھائی یا تاخیر کی تو بیوی تمہیں ٹکڑوں میں ملے گی۔ ہیری نے پیغام 2 مرتبہ پڑھا۔ اسٹینلے کینٹ نے کیسی دہشت محسوس کی ہوگی، وہ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہ پیغام اسٹینلے کے گھر سے روانہ کیا گیا۔ جس نے لکھا ہے، انگریزی اس کی مادری زبان نہیں ہے۔ جملوں کا انداز دیکھو۔ آخری سطر مطلب تو بتا رہی ہے لیکن غلط لکھی گئی۔ ٹو مینی MENY کو ٹو مینی MANY لکھا گیا ہے، راشیل نے کہا۔ ہیری دیکھ رہا تھا کہ راشیل کا اعتراف درست ہے۔ شوہر نے PDA پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ پر وصول کیا ہوگا، جیسے پام پائلٹ ہوتا ہے۔ ہیری نے اتفاق کیا۔ ہاں، وہاں سے ایک بلیک بیری سیل فون بھی ملا ہے جس پر منی کی بورڈ موجود ہے، ہیری نے کہا۔ تینوں خاموش ہو گئے۔ ہیری کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بالآخر وہی بولا، مجھے ابھی یاد آیا کہ وہاں ایک ID ٹیگ سینٹ اگاتھا کلینک کا بھی موجود تھا، ہیری بولا۔ بریز چونک اٹھا۔ ایک اہم بات تمہیں اب یاد آ رہی ہے، اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں خفگی موجود تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، راشیل نے مداخلت کی۔ CCM خصوصی گائنی سے متعلق کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کلینک کو شامل کر لیتے ہیں، راشیل نے کہا۔ بہتر ہے، وہیں سے شروع کریں، ہیری نے تجویز دی۔ سینٹ اگاتھا کلینک سلیمر میں تھا، جو سان فرنینڈو ویلی کا شمالی کونا تھا۔ رات کے وقت سناٹا تھا۔ ہیری نے تیز رفتاری میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ بریز ساتھ تھا۔ راشیل ایلیسیا کے ساتھ رک گئی تھی۔ بریز متواتر سیل فون پر مصروف تھا۔ ایک کے بعد دوسری کال۔ ہیری سمجھ رہا تھا کہ وزنی فیڈرل مشین میدان عمل میں کودنے کے لیے گیئر تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے لیے ایک الارمنگ پوزیشن تھی۔ ای میل کی دریافت نے FBI کے تجسس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔ بریز فون بند کر کے ہیری کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے ریڈ ٹیم اگاتھا کلینک روانہ کر دی ہے۔ وہ چیک کریں گے کہ مذکورہ مادہ وہاں موجود ہے یا نہیں، بریز نے کہا۔ ریڈ ٹیم؟ ہیری نے پوچھا۔ ریڈیولوجیکل اٹیک ٹیم، بریز نے وضاحت کی۔ وقت نہیں لگے گا، ہیری نے کہا۔ میں نے پوچھا نہیں، لیکن ان کے پاس چاپر ہے، بریز نے کہا۔ ہیری متاثر ہوا۔ کیا صرف ریڈ ٹیم؟ ہیری نے سوال کیا۔ نہیں، تمام سلنڈرز فائرنگ پر ہیں۔ JTTF NRC DOE RAP FEMA بھی، بریز بولا۔ یہ حروف تہجی کا سوپ ہے۔ فیما کیا ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی۔ مزید یہ کہ ہومی لینڈ سیکیورٹی نے واشنگٹن DC سے نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہاں کے ساحل سے لے کر یہاں تک کے ساحل تک تمام وسائل جھونک دیے گئے ہیں، بریز نے بتایا۔ ہیری NRC DOE RAP اور دیگر تمام میں سے ہر ایک کا مطلب نہیں جانتا تھا، تاہم وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ سب کا تال میل فیڈرل ایجنسی سے ہے۔ اسے نیشنل کرائسس بنایا یا سمجھا جا رہا ہے،
بہرحال یہ بتاؤ کہ فلم کون چلا رہا ہے؟ ہر کوئی اور کوئی بھی نہیں. میں نے کہا تھا کہ وفاقی سطح پر ہلچل ہے. اگر کلینک سے سی سی ایم نکل چکی ہے تو اسے جلد از جلد بازیاب کرنا ہے، قبل اس کے کہ تباہی کا دروازہ کھلے اور واشنگٹن سے سارا نزلہ ہم پر گرے، بریز نے کہا، اور ہیری نے سر ہلا دیا. وہ سوچا تھا کہ بریز کے بارے میں اس کا اندازہ غلط تو نہیں. بظاہر اس کی دلچسپی کام ختم کرنے کی تھی. وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا. ایسی صورتحال میں ایل اے پی ڈی کا کیا کام ہے؟ ہیری نے محتاط انداز اختیار کیا. بالکل ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم کیس پر رہو گے. ہمارے اور تم لوگوں کے مابین پل قائم ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کا اپنا ہومیسائڈ سیکیورٹی آفس ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ دائرے سے باہر نہیں ہوں گے. ہمیں تمام وسائل بروکار لانے ہیں، بریز نے کہا، اور ہیری نے اسے دیکھا. تم پہلے کبھی ہمارے ہوم لینڈ آفس کے ساتھ کام کر چکے ہو؟ ہیری نے پوچھا. ہاں، ایک آدھ بار معلومات کا تبادلہ ہوا تھا، بریز بولا. ہیری نے سر ہلایا. تاہم اس نے محسوس کیا جیسے بریز کے دو چہرے ہیں، یا پھر وہ جس پل کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر لا علم ہے. مسز کینٹ کے گھر میں تم نے بتایا تھا کہ میرے بارے میں تفتیش کی گئی تھی. کیا یہ کام تم نے تنہا کیا تھا؟ ہیری نے پوچھا. ہیری، ہم اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس موضوع کو مت چھیڑو. اگر تمہیں ناگوار گزرا تو میں معذرت خواہ ہوں، بریز نے کہا. فائن. کیا یہ کام تم نے تنہا کیا تھا؟ ہیری نے سپاٹ لہجے میں وہی بات دہرائی. دیکھو، میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے راشیل سے معلوم کیا تھا کہ ایل اے پی ڈی کی جانب سے کون آ رہا ہے. اس نے تمہارا نام لیا تھا، جس کے بعد میں نے چند فون کالز کی تھیں اور مجھے تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں علم ہوا. ایکو پارک کیس میں کوئی تنازعہ کھڑا ہوا تھا اور راشیل کے ساتھ تمہارے اختلافات بھی رہے. اب تم ہومیسائڈ اسپیشل میں ہو. اوکے، بریز بولا. اس کے علاوہ؟ ہیری نے پوچھا. ہیری، بریز بولا. اس کے علاوہ؟ ہیری نے پھر کہا. بریز نے گہری سانس لی. اور یہ کہ تمہارے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب فیڈرل گورنمنٹ ملوث ہو. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، بریز نے کہا. ہیری سمجھ گیا کہ بیشتر معلومات راشیل نے فراہم کی تھیں. وہ کچھ بدمزہ ہوا کہ راشیل نے اس کے بارے میں اس حد تک بتایا تھا. وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ بریز نے یہ سب کچھ نہیں اگلا. اس کے تعلقات اغلباً اوپر تک ہیں. اس بات کے وزنی امکانات تھے کہ ہیری کے بارے میں ایک موٹی فائل موجود ہو. فائل نہیں بلکہ مرڈر بک. ہیری نے کچھ وقفہ دیا اور موضوع بدل کر نیا سوال اٹھایا. سی سی ایم کے بارے میں کچھ بتاؤ. سی سی ایم یورینیم اور پلاٹینیم کی بائی پروڈکٹ ہے، بریز نے کہا. پھر اس نے چرنوبل کے حادثے سے آغاز کیا اور ایٹمی تجربات کی طرف آیا. سائنس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لاپرواہ ہے، ہیری نے کہا. مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کیا ڈیل کرنے جا رہے ہیں. بریز نے سوچنے کے لیے چند لمحات لیے، پھر بولا. ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کا سائز پینسل ریزر جتنا ہو سکتا ہے. یہ اسٹین لیس اسٹیل کی ٹیوب میں ہوتی ہے جس کا سائز 0.45 کیلیبر کی گولی کے کارتوس جتنا ہوتا ہے. گائنی کے مخصوص علاج کے دوران اسے عورت کے جسم میں مخصوص اور متاثرہ مقام پر مخصوص وقت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اس کا ڈوز بڑا سریع الاثر ہے. خاص ڈاکٹر ہی یہ کام کرتا ہے، جیسے اسٹینلے کینٹ آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے اسپتال کے ہاٹ سیف سے سیزیم لے کر مریضہ کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے. ڈاکٹر نے یہ کام کم سے کم وقت میں کرنا ہوتا ہے کیونکہ تابکار مادے کی زد سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہوتا. تم میرا مطلب سمجھے؟ بریز نے کہا. ہاں، لیکن کیا یہ ٹیوبز بذات خود ڈاکٹر کو تحفظ فراہم نہیں کرتی؟ ہیری نے پوچھا. نہیں، کیونکہ صرف سیسا ہی گاما شعاؤں کا راستہ روک سکتا ہے، اور ہاٹ سیف میں سیسے کی پرت ہوتی ہے، یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے دوران میں استعمال ہونے والے ڈیوائس میں سیسا ہوتا ہے، بریز نے کہا. اوکے، دنیا میں اس کا پھیلاؤ کتنا خطرناک ہے؟ بریز نے سوچ کر جواب دیا. اس کا انحصار 3 باتوں پر ہے. اول، مادے کی مقدار کتنی ہے. دوم، لوکیشن، اور سوم، ڈیلیوری سسٹم. سی سی ایم کی زندگی 30 سال سے نصف رہ جاتی ہے. عموماً ایسے 10 مراحل کے بعد خطرہ نابود ہوتا ہے، بریز بولا. تو مجھے الجھا رہے ہو، ہیری نے کہا. مطلب ہر 30 برس بعد تابکاری نصف ہوتی رہتی ہے. اگر تم اس کی مناسب مقدار کسی جگہ پر رکھ دو، مثلاً سب وے اسٹیشن یا کسی بلڈنگ میں، پھر اس جگہ کو 300 سال کے لیے بند رکھنا پڑے گا، بریز نے کہا. حقیقت جان کر ہیری دنگ رہ گیا. لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کتنی مقدار کہاں رکھی جاتی ہے. اس کی شدت انسان کو ختم کرنے کے لیے چند گھنٹے سے زیادہ نہیں لیتی. انسانی جان سے زیادہ خطرناک بات بعد ازاں پھیلنے والی دہشت کی لہر ہے، خوف، بریز نے کہا. اسی خوف کے باعث لاس اینجلس پہلے جیسا نہیں رہے گا.
ہیری سر ہلا کر رہ گیا۔ سینٹ اگاتھا کلینک وہ سیکیورٹی چیف سے نہ مل سکے۔ اس کے دن مخصوص تھے، تاہم نائٹ شفٹ سیکیورٹی سپروائزر موجود تھا۔ دوران انتظار انہوں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ ہیلی کاپٹر سامنے کی جانب لان میں اتر گیا۔ ریڈیولوجی ٹیم کے 4 اراکین حفاظتی لباس اور فیس گارڈ کے ساتھ باہر آئے۔ گروپ لیڈر کا نام رائن تھا۔ رائن کے ہاتھ میں ریڈیشن مانیٹر تھا۔ نائٹ سیکیورٹی آفیسر کا نام ایڈ رومو تھا۔ وہ بار بار ریڈیولوجی ٹیم کے خاص لباس اور حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ بریز نے اپنا تعارف کرایا اور چارج سنبھال لیا۔ ہیری کو کوئی تردد محسوس نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جس پچ پر وہ کھیل رہے تھے اس پر فیڈرل ایجنٹ ہی سرحد کے ساتھ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بریز نے مدعا بیان کرتے ہوئے ایڈرومو سے کی کارڈ ڈیٹا کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ آیا پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی ہاٹ لیب میں گیا تھا یا نہیں؟ رومو ساکت تھا۔ اچانک افتاد نے اسے بکھلا دیا تھا۔ وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ بالآخر اس نے زبان کھولی۔ بریز نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ میں بتا چکا ہوں، ہمیں ہاٹ لیب کو چیک کرنا ہے۔ وہاں لے چلو یا کسی اور کو بلاؤ، بریز بولا۔ مجھے ایک کال کرنی پڑے گی، رومو نے کہا۔ گڈ، جلدی کرو، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم تمہارے اوپر سے گزر جائیں گے۔ بریز کا رویہ مستقل جارحانہ تھا۔ ایڈرومو سیل فون نکال کر ایک طرف کو ہو گیا۔ بریز نے مسکرا کر ہیری کی طرف دیکھا۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ ایڈرومو کی قیادت میں ایلیویٹر کے ذریعے کلینک کے تہخانے میں اتر رہے تھے۔ رومو کا باس کلینک کے لیے گھر سے نکل چکا تھا، تاہم بریز کو انتظار کی تاب نہیں تھی۔ رومو کی کارڈ استعمال کر کے لیب میں آ گیا۔ لیب میں سناٹا تھا۔ اس نے انوینٹری شیٹ ڈیسک پر پھیلائی اور لیب لاگ برآمد کر کے مطالعہ شروع کیا۔ ہیری نے نوٹ کیا کہ چھوٹا سا ویڈیو مانیٹر ڈیسک کے اوپر دیوار میں نصب تھا۔ اس کا مقصد سیف کا منظر پیش کرنا تھا۔ بریز رومو کے ساتھ ہی ڈیسک پر جھکا ہوا تھا۔ وہ یہاں آیا تھا، بریز نے اعلان کیا۔ کب؟ ہیری نے استفسار کیا۔ کل شام ڈھلے 7 بجے۔ رات شروع ہو رہی تھی، بریز بولا۔ کیا ویڈیو مانیٹر نے ریکارڈ کیا ہے؟ ہیری نے اوپر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ رومو نے سر اٹھا دیا۔ نہیں، یہ صرف مانیٹر ہے۔ ڈیسک پر موجود شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ سیف کھولنے والا کیا کر رہا ہے، رومو نے کہا۔ رومو نے لیب کی دوسری جانب اشارہ کیا، جہاں بڑا سا فولادی دروازہ موجود تھا۔ دروازے پر تابکاری مواد کی نشاندہی کے لیے موٹے الفاظ میں وارننگ لکھی گئی تھی۔ ہیری نے دیکھا، دروازے پر کمبینیشن لاک پش بٹن کے ساتھ تھا اور مقناطیسی کی کارڈ کے لیے جھری بھی بنی ہوئی تھی۔ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک ٹیوب نکالی تھی۔ بریز رومو کے ساتھ لاگ دیکھ رہا تھا۔ بربنک میڈیکل سینٹر میں ایک مریض کے لیے اس ٹیوب کی ضرورت تھی۔ انوینٹری میں اب 31 ٹیوبز ہونی چاہیے، بریز نے کہا۔ اوکے ناؤ، رومو نے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں سیف روم کے اندر فزیکل چیک کے بعد بھی تصدیق کرنی ہے۔ کمبینیشن بتاؤ، بریز نے جواب دیا۔ میرے پاس نہیں ہے، رومو بولا۔ کس کے پاس ہے؟ بریز نے پوچھا۔ سیکیورٹی چیف، رومو بولا۔ اسے اسپیکر پر لاؤ، بریز نے کہا۔ وہ راستے میں ہے۔ اسپیکر آن کر کے فون کرو، بریز بولا۔ رومو نے ہدایت پر عمل کیا اور جواب آیا، دس از ریچرڈ رومو۔ رومو شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی حیثیت 0 ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، میں ہوں، ایڈ رومو، یہاں ایف بی، اس نے کہنا چاہا۔ بریز نے بات کاٹ دی اور ریچرڈ کو تعارف پیش کیا۔ پھر پوچھا، آپ کتنی دور ہیں؟ 25 منٹ، جواب آیا۔ وقت کم ہے، ہمیں ہاٹ لیب کا فزیکل چیک اپ کرنا ہے، بریز نے کہا۔ اسپتال کی مرضی کے بغیر تم اسے نہیں کھول سکتے، جواب آیا۔ مسٹر ریچرڈ، یہ عام صورتحال نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ سیف خالی پڑا ہے۔ یہ امریکی قوم کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں اندر جانا ہی ہے۔ 25 منٹ تک انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیشن ٹیم ہمارے ساتھ ہے، جلدی فیصلہ کریں، بریز بولا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ایڈ، ڈیسک کی لیب سے مجھے کال کرو، ریچرڈ کی آواز آئی۔ اس کا لاک کھولو، پھر نچلی بائیں دراز کھولو، ریچرڈ نے کہا۔ اوکے، رومو نے کہا۔ دراز میں جو بائنڈر ہے اسے کھولو۔ بائنڈر میں کمبینیشن لسٹ ہے جسے ہر ہفتے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور بریز نے گزشتہ ہفتے کا کمبینیشن تلاش کیا۔ اوکے، سیف میں کون سا کمبینیشن ہے؟ رومو نے پوچھا۔ کی کارڈ دوبارہ استعمال کرنا پڑے گا، اور کمبینیشن بھی دوسرا، 666، آواز آئی۔ بریز نے رومو سے کی کارڈ لیا۔ کارڈ لے کر اس نے رائن کے حوالے کر دیا۔ اوکے، جاؤ، ڈور کومبو 6184 ہے، باقی تم سن چکے ہو۔ میں اور ملر جائیں گے، رائن نے کہا۔ ملر نے ریڈیشن مانیٹر سنبھالا اور 1 منٹ کے اندر وہ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر دیا۔ ہیری نے ایک بار پھر دیوار میں نصب مانیٹر پر نگاہ ڈالی اور اس کی خامی پکڑ لی۔
اگر کوئی سیف کے سامنے آتا تو کیمرہ یہ نہیں دکھا سکتا تھا کہ مذکورہ شخص سیف کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رائن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ سیف اور مانیٹر کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے کینٹ کو دیکھا بھی ہوگا تو جان نہیں سکا ہوگا کہ وہ اندر سے کیا نکال کر لایا ہے۔ 2 منٹ کے اندر دونوں آدمی باہر آ چکے تھے۔ رائن اور ملر نے باہر آ کر سیف گارڈ ہٹا دیے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہیری سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا خبر لائے ہیں۔ سیف خالی ہے، رائن نے کہا۔ بریز نے سیل فون نکالا قبل اس کے کہ وہ نمبر پنچ کرتا۔ رائن نے آگے بڑھ کر اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ بس یہی کچھ سیف میں تھا، رائن بولا۔ ہیری نے بریز کے کندھے پر سے جھانکا۔ بریز آواز کے ساتھ پڑھ رہا تھا، میری نگرانی ہو رہی ہے۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ میری بیوی کو ہلاک کر دیں گے۔ 32 ٹیوبز، خدا مجھے معاف کرے، میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اس میں یہی بس لکھا تھا۔ ہیری بوش اور فیڈرل ایجنٹس خاموش کھڑے تھے۔ ماحول میں دہشت کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ یہ لہر اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کینٹ نے سیزیم جن کے حوالے کی، انہوں نے کینٹ کو مل ہالینڈ ڈیم کی مخصوص لوکیشن پر ختم کر دیا۔ سیزیم کی یہ مقدار کتنا نقصان پہنچائے گی؟ بریز نے افسردگی سے ہیری کو دیکھا۔ سائنسی افراد سے معلوم کرنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ نامعلوم افراد مطلوبہ سیزیم حاصل کر چکے ہیں۔ جاب از ڈن۔ جن کے قبضے میں سیزیم ہے ان کا پیغام آیا ہے، ہیری نے کہا۔ 1 منٹ، ہیری کی پیشانی پر سلوٹ نمودار ہوئی۔ کینٹ کے ریڈیشن رنگ تابکاری ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ اتنی سیزیم لے گیا اور وارننگ ڈیوائس نے الارم بھی نہیں دیا، ہیری نے کہا۔ اس نے یقیناً پگ استعمال کیا ہوگا، بریز نے کہا۔ کیا؟ ہیری نے پوچھا۔ یہ بکس نما چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سیزیم کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ کینٹ نے ایک ٹیوب ظاہر کی تھی اور سب کی سب لے گیا، بریز بولا۔ ہیری کو پورشے کا کھلا ہوا ٹرنک یاد آیا جس کی کارپیٹ فلورنگ پر وزنی چیز کے پایوں کے نشان رکھے گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ان نشانات کا مطلب کیا تھا۔ بدترین صورتحال کے بارے میں ایک تصدیق سامنے تھی۔ بریز نے سیل فون نکالا۔ ہیری بھی اپنے پارٹنر سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اگناسف کا نمبر ملایا۔ وہ ایک کونے میں چلا گیا۔ ایگی کے استفسار پر اس نے سیزیم کے غیاب کے بارے میں بتایا۔ مذاق کر رہے ہو؟ اگناسف کی آواز آئی۔ نہیں، کیا تم ابھی تک وہیں پر ہو؟ ہیری نے کہا۔ ہاں، ایک گواہ مل گیا ہے، لڑکا ہے، اگناسف بولا۔ کیا کہہ رہے ہو، کوئی پڑوسی؟ ہیری نے پوچھا۔ نہیں، کوئی میڈونا کا دیوانہ ہے، وہاں میڈونا کا بنگلہ ہے، بلکہ تھا، وہ اب وہاں نہیں رہتی۔ میں وہاں بھی گیا تھا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ واپسی پر میری نظر اس لڑکے پر پڑ گئی جو درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے قابو میں کر لیا۔ 20 سال عمر ہے، کینیڈا سے آیا ہے، اس غلط فہمی میں کہ میڈونا یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ وہ یہاں منڈلاتا رہا۔ اس نے میڈونا کے سابقہ بنگلے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، اگناسف بول رہا تھا۔ کیا وہ شوٹنگ کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ وہ تو انکار کر رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سچ نہیں بول رہا، اگناسف بولا۔ تم نے کہا وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، کیوں؟ وہ فرار ہو سکتا تھا، کیونکہ لاش 3 گھنٹے بعد دریافت ہوئی تھی، ہیری نے کہا۔ ہاں، ہضم نہیں ہو رہا، شاید وہ خوفزدہ ہو گیا کہ لاش کے آس پاس پکڑا گیا تو اسے ہی ملزم گردانا جائے گا، اگناسف نے کہا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ہیری نے کہا۔ اسے پکڑ کے رکھو، کم از کم ہمارے پاس یہ الزام ہے کہ وہ بغیر اجازت کسی کی پراپرٹی میں گھسا تھا، ہیری نے کہا۔ ہاں، بے فکر ہو جاؤ، اگناسف بولا۔ ڈاؤن ٹاؤن لے جا کر اسے کمرے میں مقید رکھو، اگناسف۔ سیزیم کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ ہیری نے فون بند کر دیا اور بریز کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیری نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے باس سے بات کر رہا ہے۔ بات ختم کر کے اس نے ہیری کو بتایا کہ وہ ہیلی کاپٹر پر جا رہا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارے پارٹنر نے کسی گواہ کو پکڑا ہے، بریز نے کہا۔ ہیری کو تعجب ہوا کہ بریز خود فون پر مصروف تھا۔ اس نے کیسے اس کی بات سن لی؟ ہاں، لیکن وہ بظاہر ایک غیر اہم چیز ہے، لڑکا ہے، کینیڈا سے میڈونا سے ملنے آیا تھا۔ بہرحال میں جا کر اسے کریدتا ہوں، ہیری بولا۔ بریز نے سر ہلاتے ہوئے اپنا بزنس کارڈ ہیری کو پکڑا دیا۔ کوئی بھی کام کی بات سامنے آئے مجھے فون کر لینا، بریز نے کہا، اور ہیری نے کارڈ لے کر جیب میں رکھ لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔